अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कायनात राजों में छुपी है। तिब सेहत के राज, रूहानियत के राज, कायनात के राज। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने राजों से पर्दे हटाए हमारी सेहत, तंदुरुस्ती और हमारी खैर और बरकत के लिए। कि फितरी जिंदगी, फितरी ग़िज़ाएं, फितरी दवाएं, जिसको आज के जदीद अल्फाज में ऑर्गेनिक, नेचुरल और न मालूम क्या क्या अल्फाज दिए जा रहे हैं। क्या पहले वक्त में चमड़ा इस्तेमाल होता था, छूट गया, उसकी जगह रबड़ ने ले लिया और रबड़ के रैगजीन समेत कई नाम। मखलूक ने थक हार कर वापस चमड़े को लिया, अब उसे लेदर का नाम दिया गया। पहले लोग सूती कपड़े इस्तेमाल करते थे, बीमारियां, दुख, तकलीफें नहीं होती थी, मगर फिर तरह तरह के लिबास जिंदगी का हिस्सा बने और फिर लोग दोबारा वापस सूती कपड़े की तरफ लौट आए, लेकिन नाम कॉटन का लिया। इस तरह जिंदगी के हर मोड़ में हम वापस फितरत की तरफ लौट रहे हैं और फितरत हमारा साथी बन रही है। हम फितरत की तरफ वापस लौटें और कैसे लौटें, मैं आपको एक अनोखा रास्ता और अनोखा तरीका बताता हूं। एक हिंदू साधु था जो जंगल में रहता था। वो साल के बाद सिर्फ एक माह के लिए शहर में आता था, जिसे जूनपुर के नाम से जाना जाता था। वह लोगों का हुजूम पहले से उस हिंदू जोगी का मुंतजिर होता था। उसके पास मुख्तलिफ जड़ी बूटियां जिसे वो जंगल से तोड़ के लाता था, उसे मखसूस अंदाज में खुश करता। मुख्तलिफ बीमारियों में घिरे लोगों को, किसी को कोई बूटी, किसी को कोई फूल, किसी को कोई फल, किसी को पत्ते, किसी को छाल, और लोग वाकई हैरत अंगेज तौर पे सेहतमंद हो जाते। बड़े बड़े राजा, महाराजा, महारानियां, राजकुमार, राजकुमारी, नवाब, दौलतमंद लोग इस बंदे का इंतजार करते। वो साधु जंगलात से कुदरत के राज तलाश करता और उन लोगों को देता जो कुदरत के राजों से महरूम है। और यही सच है कि कुदरत के राज ही असल जिंदगी है, और जो कुदरत के राजों से महरूम है उसकी कोई जिंदगी नहीं है। इस साधु के पास एक बारीक दाने होते थे जिनके ऊपर छिलके होते थे। उसके पास एक मखसूस बीमारियों के मरीज आते तो उन्हें मुट्ठी भर दे देता, किसी को 2 मुट्ठी, किसी को 5 मुट्ठी, किसी को 1 मुट्ठी। तरीका बता देता कि कोई इस बूटी को पहचान नहीं सकता था कि यह है क्या। लोगों को सेहत मिलती, तंदुरुस्ती मिलती। जिनको इन दिनों में जो साधु मिल जाता ठीक, वरना लोग साल भर इंतजार कर। दूर परे से लोग घोड़ों पर, ऊंटों, खच्चरों, गधों, पैदल या कोई सवारी करके उस साधु से मुलाकात करते। वो पैसे नहीं लेता था, जितना कोई दे देता कबूल कर लेता था। एक साहब ने अजब काम किया। वो साधु के साथ जंगल में रहने लगा, उसकी खिदमत करने लगा, उस पर बहुत माल खर्च किया, खिलाया पिलाया, हत्ता कि उसका नौकर और खादिम बन गया। पूरा 1 साल उसके साथ रहा। 1 साल के बाद उसके ऊपर यह राज खुला कि वो दवा, वो दाने और वो छिलके हैं क्या। पता चला कि वो तो पनीर डोडी है। ये पनीर डोडी है, ये पनीर डोडी है, वो तो पनीर डोडी है, बिल्कुल आम, बिल्कुल सस्ती सी, बाजार में मिलने वाली। आप अगर 1 किलो ले लें तो साल भर खत्म नहीं होगी। इसके बाद उस शख्स को एहसास हुआ, इतनी सस्ती सी दवा साधु क्या करता, उसे दोनों हाथों से अच्छी तरह कुचल देता। उसकी असली हालत खत्म हो जाती, सिर्फ दाने और छिलके बाकी रह जाते ताकि कोई पहचान न सके। आइए मैं आपको उसके फवायद बताता हूं। साधु जिन बीमारियों के लिए उनको इस्तेमाल कराता था, उनके फवायद सुनते जाए। नंबर 1, पुरानी शुगर जो खत्म ना हो रही हो, इंसान आजिज आ गया हो, थक गया हो, हत्ता कि इंसुलिन नाकाम हो गई हो और इंसान रोज बरोज घुलता चला जा रहा हो। नंबर 2, शुगर यहां तक पहुंची हो कि पांव या जिस्म का कोई हिस्सा काटे बगैर गुजारा नहीं, इंसान मरहमें, पटियां थक चुका हो। इसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। नंबर 3, चेहरे के दाने, कील मुहासे, छाइयां, स्याह दाग, उनके लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। और नंबर 4, तमाम जिसमें फोड़े, फुंसियां खत्म ना होती हों, बड़ी बड़ी गोलियां, अद्वियात नाकाम हो चुकी हों, उसका असर, नतीजा और कमाल देखें फिर। नंबर 5, चंबल, सोराइसिस, ऐसी बीमारी जो किसी हद तक या बिल्कुल खत्म ना हो रही हो, इसका नतीजा यही है कि अद्वियात खा खा कर बीमारी और लग जाती है। उसके लिए बहुत लाजवाब है। नंबर 6, जिसके पांव बदनुमा हों, हाथ पांव के दाग ना जाते हों, जो लोग अपने हाथ पांव को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उनके लिए लाजवाब टॉनिक है। नंबर 7, जिसके नाक पर अक्सर दाने, नाक बहुत बदनुमा, भद्दी हो, उसके लिए तजर्बाशुदा है। नंबर 8, मसूड़ों से खून आता हो और दानों के अंदर पीप पड़ गई हो, और बहुत जबरदस्त, उसके लिए फायदेमंद है। नंबर 9, गर्मियों में जिनके दाने निकलते हों, खारिश हो, जलन हो, सोजिश हो, उसका इलाज है और कामयाब इलाज है। नंबर 10, जिन लोगों को पुरानी खारिश, हत्ता कि ऐसी पुरानी खारिश के पूरा घर खारिश में मुब्तला हो, वो तसल्ली से इस्तेमाल करें। नंबर 11, यूरिक एसिड के मरीज थक गए हैं, यूरिया के मरीज उकता गए हैं, कोलेस्ट्रोल की अद्वियात नाकाम हो गई हैं और खून से ये जहरीले मादे नहीं जाते, आप बस इस बूटी को साथ लें,
اس کے فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں۔ اور نمبر 12، پرانی قبض، پیٹ کے کیڑے اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ پیٹ بڑھنا بند ہو جائے، حتیٰ کہ موٹاپا ختم ہو جائے، وہ بھی اس سے شفا پا سکتا ہے۔ آپ چہرے کی رنگت کو ہمیشہ کھلتا پھول کی طرح محسوس کرنا چاہتے ہیں اور وقت سے پہلے بڑھاپا نہ ہو اور چہرے کی رنگت شفاف ہو، حسن ہو، جمال ہو، خوبصورتی ہو، اس کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ پرانی بواسیر کے لیے جو قبض کی وجہ سے ہو یا موروثی ہو، اس کے لیے لاجواب یہ ٹوٹکا ہے۔ آپ جب اس کو استعمال کریں گے، آپ کے اس کے بہت زیادہ نتائج، حیرت انگیز نتائج اور کمالات کھولیں گے۔ آپ محسوس کریں گے یہ انوکھی اور سستی شفا، حتیٰ کہ جن کی آنکھیں سوج جاتی ہیں اور صبح اٹھتے ہی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یعنی کھلتی نہیں، بڑے ہاں یا چھوٹے، کان کی کھجلی ہے، خارش ہے، کھجا کھجا کر زخم ہو گیا ہے، اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو ناسور یا ایسے زخم جو ختم نہ ہوتے ہوں اور آپریشن کے دوران لگنے والے ٹانکے گل گئے ہوں، پیپ آتی ہو، خراب ہو گئے ہوں، اس مسئلے کے بھی اس کا نتیجہ بہت زبردست ہے اور اس کے کمالات بہت لاجواب ہیں۔ آئے میں آپ کو اس ٹوٹکے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ پنیر ڈوڈی ہر ہربل سٹور پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے۔ اس کے صرف 21 دانے، اس کے صرف 21 دانے آپ لے لیں، ہاتھوں سے اچھی طرح ان کو کچل لیں۔ ایسے ہاتھ لے کے اچھی طرح ہاتھوں سے کچل کر 1 کپ گرم پانی میں ان کو ڈبو دیں، اوپر ڈھکن دے دیں۔ صبح اٹھ کر یہ اچھی طرح پھر ملیں۔ آپ اس کے 2 طریقے ہیں، چاہیں تو اس کا نتھرا ہوا پانی پی لیں، چاہیں تو خود وہ ڈوڈی سمیت آپ اس کا پوری دوائی بھی ساتھ پی لیں۔ اگر موسم سردی کا ہے تو اس کو گرم کر لیں، اگر گرمی کا موسم ہے تو تازہ ہی پی لیں۔ اسی طرح صبح بھگوئیں، شام پئیں، شام بھگوئیں، صبح پئیں، دن میں 2 مرتبہ۔ فائدہ زیادہ ہوگا، آپ 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ پرانی لا علاج بیماریاں جن میں خون کے اندر طرح طرح کی بیماریاں شامل اور ایسے مواد جن کو کبھی یوریا، کبھی یورک ایسڈ، کبھی شوگر، کبھی کولیسٹرول، کبھی ہیپاٹائٹس، اس طرح کی چند دن چند ہفتے استعمال کریں۔ بہت کمال چیز ہے، سنبھال کے رکھیے گا اور اس کے کوئی مضر اثرات، سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ انتہائی لاجواب چیز، نسلوں کے کام آئے گی اور نسلیں صحت مند ہوگی۔ آئیے اس تحفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس تحفے کو دور نہ کریں۔ کیوں؟ یہ قدرت کا تحفہ ہے جس میں کوئی کیمیکل نہیں، جس میں کوئی کھاد نہیں، جس میں کوئی سپرے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ صحت، زندگی آپ کا ساتھ۔ پہلے دن سے ہم سلاجید کو خاص طاقت کے لیے سمجھتے ہیں اور اس کے لیے پھر استعمال کرتے ہیں، ورنہ یہ تو جسم میں معدنیات کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ A to Z ہمارے جتنے منرلز ہیں ان سب کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ آئے میں آپ کو پھر اس سلسلے میں قوت خاص کے لیے ایک چیز بھی بتاتا ہوں۔ ایک نسخہ ہے بہت لاجواب، جو استعمال ہونے والی ادویات ہیں وہ بالکل آپ کہیں کہ میں جو بتا رہا ہوں وہ حیرت انگیز ہے، چست بھی رکھے، طاقتور بھی رکھے۔ اس کا ٹوٹکا سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری طب کا ایک نادر اور نایاب فارمولہ، ٹوٹکا، نسخہ سلاجید ہے۔ ہاں، اصل میں یہ 2 لفظوں سے نکلا ہے، سل اور جید۔ جید کہتے ہیں دل کو، جید کہتے ہیں اس کے اندر کے حصے کو، سل کہتے ہیں پتھر کو۔ پتھر کے اندر جو دل ہوتا ہے، اس دل کے اندر سے جو مواد، پسینہ، اس لیے اس کو ارکل جبال بھی کہتے ہیں، پہاڑوں کا پسینہ، یہ اس سے نکلتا ہے۔ ہمارے گلگت، ہنزا، اس کے آگے جو پہاڑ ہیں ان سے یہ نکلتا ہے اور اس کو باقاعدہ کھرچا جاتا ہے۔ کھرچتے ہوئے پھر اس میں پتھر کے حصے، اجزاء بھی آ جاتے ہیں، اس کو باقاعدہ فلٹر کیا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہ حیرت انگیز، میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتاتا ہوں اور اس کے حیرت انگیز فوائد اور فضائل بھی، کمالات بھی بہت لاجواب، ایسے لاجواب کہ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر فائدے کیا ہیں۔ وہ صاحب بتانے لگے کہ میں نے سوچا کہ سلاجید آخر چیز کیا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، پھر اس کو تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے ہیں۔ میں 1 کپ پی کر تو دیکھوں۔ خیر میں نے 1 کپ پی لیا، مگر ضرورت سے زیادہ پیا۔ جب ضرورت سے زیادہ پیا تو اچانک مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ میں نے فوراً اپنے اوپر پانی کی بالٹی ڈالی، ڈاکٹر کی طرف دوڑ لگائی اور میں نے اس کو بس اتنا کہہ سکا کہ میں نے 1 کپ سلاجید پی لیا۔ میں نے سمجھا کہ میں فوراً طاقتور ہو جاؤں اور یہ کہہ کر میں گر گیا۔ پھر کچھ گھنٹوں کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے مجھے بہت تنبیہ سے سمجھایا کہ ایسا مت کرنا۔ اصل میں ہم اس سے جس چیز کا فائدہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ فائدہ اس میں ہے، لیکن وہ طاقتور اور وہ فوری فائدہ نہیں ہے جو ہم خاص مقصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، سلاجید کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ
وہاں ایک لنگور ہوتا ہے، اس کا پخانہ ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں ایک پتھر ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے. حالانکہ نہیں، میری اس پہ تحقیق ہے، سالہ سال میری زندگی کا اس میں کچھ وقت گزرا ہے. سلاجید دراصل پہاڑوں سے نکلتا ہوا پہاڑوں کار کے، اور ہر پہاڑ سے نہیں نکلتا، ایک خاص قسم کے پہاڑ ہیں، اس میں اللہ کا نظام چلتا ہے اور وہاں سے ایک گوند نکلتی ہے. اس گوند کا نام سلاجید ہے. اور اس کے فائدے کیا ہیں، آپ کو استعمال کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور میں نے آپ کو جن کا واقعہ سنایا وہ دراصل ہنزا کے علاقے کریم آباد کے ایک رہائشی، 1980 کی بات ہے، والد صاحب کے ساتھ سلاجید بنانے کا کاروبار کرتے تھے. سلاجید کیا ہے، کیسی بنتی ہے؟ سلاجید ایک قدرتی چپچپا سا سیاہ مادہ ہے، اونچے پہاڑوں میں ہوتا ہے، چٹانوں سے حل ہوتا ہے. اسے پتھروں کا پسینہ میں نے ارکو جبال بھی کہا. ہزاروں سالوں سے روایتی طب اور طب یونانی آیورویدک جو ہندی طب ہے اس میں بھی استعمال، جسمانی کمزوریوں، جوڑوں کے درد اور توانائی کو بڑھانے میں مفید سمجھا جاتا ہے. سلاجید میں معدنیات اور پودوں کے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو ہزاروں سال تک چٹانوں میں دبے رہتے ہیں. گرمی میں جب یہ پہاڑ کی سورج کی تپش پڑتی ہے تو یہ چٹانوں کی درازوں سے ایک چپچپے مادے کے طور پر گوند کی شکل میں اسے پھر نکلتے ہیں، پھر اسے جمع کرتے ہیں. خطرناک دشوار گزار پہاڑیاں ہیں، وہاں کے جو پہاڑی لوگ ہیں ان کو چڑھنے کا، ان کو اتارنے کا فن آتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ گلگت بلتستان ان پہاڑیوں میں ہوتا ہے، لیکن جب گرمی کا موسم ہو. اس کے بعد ایک پورا اس کا ایک پلانٹ، اس کی صفائی، اس کا نظام، پھر اس کی باقاعدہ سرٹیفکیٹ، اور پھر اصل سلاجید کی نشاندہی. یہ سارا وہ ایک نظام ہے جو سلاجید کے ساتھ، سلاجید کی کیفیتوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک بات میں آپ کو خصوصی بتاؤں، وہ یہ ہے کہ سلاجید ہماری اصل میں جسم، پٹھے اور اعصاب، دماغی کمزوری اور توانائی اس کو بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے، قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے، اور جسم کو، اعصاب کو اور مضبوط کرنے میں مدد کرتی ہے، دماغی طاقت کو. آپ ایک چیز محسوس کریں، جو علاقے سلاجید سے منسلک ہیں، جن علاقوں میں سلاجید ہے، وہاں کے لوگ بیمار نہیں ہوتے. اب تو وہ زندگی نہ رہی، مصنوعی غذائیں پہاڑوں کے آخر تک پہنچی اور ان غذاؤں نے ہمارے جسم کو، ہڈیوں کو کھوکھلا کر دیا. ورنہ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ نے رکھی وہاں ہے. اور آپ حیران ہوں گے وہاں رکھی ہے جہاں چوٹیں لگتی ہیں، جہاں پہاڑ سے انسان گرتا ہے، جہاں پتھر سے گرتا ہے. ظاہر پہاڑی زندگی ہے، تو یہ چوٹ کے لیے، ہڈی ٹوٹنے کے لیے، قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے، اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے، اور جہاں برف پڑتی ہو، برف کا احساس تک نہ ہو، اس کے لیے، قوت خاص کے لیے بھی ہے. لیکن ہم صرف اسے قوت خاص کے لیے سمجھتے ہیں، یہ اور حیرت انگیز ہمارے جسم کے لیے مفید ہے. آئے ہم اس کو مقدار خوراک بتاتے ہیں کہ مقدار خوراک کیا ہے. چنے کے برابر گرم دودھ کے ساتھ منہ میں ڈال کے اوپر سے دودھ پی لیں یا اس میں ملائیں، لیکن چونکہ مواد کڑوا ہوتا ہے، آپ گولی کی طرح بنا کے اس کو گرم دودھ کے کپ سے، گلاس سے یا ایک پیالے سے لے لیں. 50 سال سے زائد کی عمر کے افراد روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 ماہ یا زندگی کا معمول، لیکن موسم سرما میں، اور نوجوان ہفتے میں 1 یا 2 بار. بچے اس ابھی فی الحال استعمال نہ کریں. ہاں وہ بچے استعمال کریں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، موسم سرما میں ہی اس کا استعمال ہوتا ہے. اور اگر آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس میں آپ کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تو نہ کریں. ویسے اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں اور کوئی اس کے نقصانات نہیں ہیں. ہاں وہ سلاجید جس میں پتھر کی ملاوٹ ہو یا کسی اور چیز کی، وہ تو ویسی صحت کے لیے ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے. اور اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین ہیں، وہ پہاڑوں میں استعمال کریں. یہاں تھوڑی مقدار میں نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. ویسے بھی یہ جسمانی طور پہ، اعصابی طور پہ اور پٹھوں کے لیے ایک انوکھا ٹونک ہے، قدرت نے دیا ہے، فطرت نے دیا ہے، اور فطرت کا یہ ٹونک حیرت انگیز ہے. آئے میں آپ کو پھر اس سلسلے میں قوت خاص کے لیے ایک چیز بھی بتاتا ہوں. ایک نسخہ ہے بہت لاجواب، وہ آپ کی ان کمزوریوں کے ختم کرنے میں جو استعمال ہونے والی ادویات ہیں، وہ بالکل آپ کہیں کہ میں جو بتا رہا ہوں وہ حیرت انگیز ہے، چست بھی رکھے، طاقتور بھی رکھے. اس کا ٹوٹکا سنیں. وہ چیزیں صرف 4 ہیں. تخم ریحان 50 گرام، اکر کرہا 50 گرام، کلونجی 50 گرام اور مصری 50 گرام. اس میں صرف تخم ریحان نہیں کوٹنا، کلونجی، مصری اور اکر کرہا کو آپ پاؤڈر بنا لیں. یہ چاروں چیزیں مکس کر لیں اور یہ آپ دوا تیار ہے. یعنی تخم ریحان نہیں کوٹیں، باقی چیزوں کوٹ لیں اور کوٹ کے اس کا ایک پاؤڈر بنا دیں. دن میں صرف 2 دفعہ، صبح شام یا 1 دفعہ آپ دودھ کے ہمراہ اس کو استعمال کریں. یہ بہت لاجواب چیز ہے اور انشاءاللہ آپ کو حیرت انگیز قوت کا احساس ہوگا. ہر قسم کی کمزوری ختم ہوگی اور وہ کمال حاصل ہوگا جو آپ ہر طاقت کی دوائی بھول جائیں گے. یقین جانیے یہ بہت کمال ٹوٹکا ہے.
अकरकरा एक जड़ी, एक बुनियाद है, एक रूट है, एक पौधे की जड़ है। तुखम रेहान वो है जो जन्नती पौधा है। जन्नत में सबसे पहले जब जन्नती जाएगा तो रेहान का पौधा होगा, रूहुम व रेहानुम व जन्नात नईम, जन्नत का पौधा होगा। और बहुत कमाल नुस्खा है, बेहतरीन कलवंजी, ये नबवी ग़िज़ा है, नबवी दवा है, बहुत टोटका लाजवाब है। आसाब के लिए, पट्ठों के लिए, कुव्वत ख़ास के लिए इसको इस्तेमाल कीजिए। और आज उम्मीद है आप समझे होंगे कि सलाजीत क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है। सलाजीत वाकई हमारी जिस्म की ज़रूरत है। हमने फितरी चीज़ें छोड़ दी और महरूम हो गए। आज के बाद फितरी दुनिया को तलाश, फितरी चीज़ों को तलाश करें और ज़िंदगी में कामयाब